अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम एंड ऑफ टाइम पे डिस्कस कर रहे थे, उसके दो पार्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। उसके बाद कुछ दोस्तों के मैसेजेस भी आए कि इमाम मेहदी के ऊपर जो है ना वो गुफ्तगू की जाए। तो मैं खुद इमाम मेहदी के ऊपर गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन मैं पहले एंड ऑफ टाइम का जो है ना, या जिसको आखिरुज़्ज़मां कहते हैं, उसका कंसेप्ट मैं वाज़े करना चाहता था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें मैंने खोल के बयान कर दी हैं और बता दिया है कि हदीस की रोशनी में इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं कि हम आखिरुज़्ज़मां में रह रहे हैं। और आखिरुज़्ज़मां की ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो करैक्टरिस्टिक है या करैक्टर है, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है बाकायदा, वो है इमाम मेहदी का ज़हूर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। लेकिन इस पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम इस देखें कि ये थीसिस क्या है। और आप ये जानकर बड़े हैरान होंगे कि इस वक्त दुनिया में जितने भी मज़ाहिब हैं, जितने भी अदियान हैं, जो बड़े बड़े हैं, उनमें क्रिश्चियनिटी है, उसमें ज्यूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, उसमें हिंदूज़ हैं, ये चारों के चारों इस वक्त अपने किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं। ये कुदरत या वक्त ज़माना घेर घार के इन सब आइडियालॉजीज़ को उस पॉइंट के ऊपर लेके आ गया है कि जहाँ पर ये चारों के चारों मज़ाहब जो है वो वेट कर रहे हैं कि उनका कोई ना कोई मसीहा आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है क्रिश्चियंस जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने वापस आना दुनिया में। जब वो वापस आएंगे तो क्रिश्चियनिटी को पूरी दुनिया के ऊपर हावी कर देंगे। इसी तरह यहूदी जो हैं वो अपने मसाया का इंतज़ार कर रहे हैं, वो सदियों से मसाया का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब उनके पास असल मसीहा आया तो उन्होंने उनको रद्द कर दिया, और इसलिए उनकी कागज़ों में, उनकी बुक्स में अभी जो मसाया का जिक्र है, उनके ईमान के मुताबिक उस मसाया ने अभी आना है। तो वो भी अपने उस मसाया का जिक्र कर रहे हैं, और उनका भी यही ईमान है कि उनका मसाया आएगा और वो पूरी दुनिया के ऊपर यहूदियों की एक आलमी हुकूमत जो है वो कायम कर देगा। इसी तरह इस्लाम, हम जो हैं, हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल पर भी और उनकी आमद पर भी यकीन रखते हैं, और साथ साथ हमारे पास हमारा अपना, हमारी उम्मत में से इमाम मेहदी का कंसेप्ट है और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारा ये ईमान है कि इमाम मेहदी आएंगे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिल के वो पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम को नाफिज कर देंगे। इसी तरह हिंदू मत में भी यही यकीन है। हिंदू मत में एक किरदार का नाम लिया जाता है कल की उतार, या काल की उतार, या कल की उतार। तो उनका ये अकीदा है कि एक शख्स ऐसा आएगा जिसके अंदर खुदा जो है वो हलूल किया होगा, उसको कल की उतार कहेंगे, और वो आके तो इब्तदाई हुकूमत जो है हिंदुस्तान के ऊपर कर देगा एस्टेब्लिश। और फिर उसकी मदद के लिए हिमालय से जो है वो गार्ड्स, वो देवता उतरेंगे, और वो हिमालय की पहाड़ियों से नीचे आएंगे और आके तो हिंदुस्तान को पाक पवित्र कर देंगे और तमाम गैर हिंदुओं को वहाँ से निकाल देंगे। तो इस वक्त भी वो जिस तरह हिंदुज़म जो है वो छा गया है इस वक्त इंडिया के ऊपर, और सेकुलरिज्म को उन्होंने मार दिया है, और मोदी को वो एक तरह से समझें कि वो इसी तरफ लेके जा रहे हैं कि काल की उतार के वकूफ़ पज़ीर होने का या नमूदार होने का टाइम आ गया है। तो इस तरह ये एक थीसिस है जो पूरी दुनिया में इस वक्त राइज है, और पूरी दुनिया की इंसानियत समझ लें कि इसमें 80% जो है दुनिया की आबादी जो है ये इन चारों रिलीजन से मुतल्का है, और वो 80% ह्यूमैनिटी जो है इस वक्त वो किसी ना किसी मसीहा का इंतज़ार कर रही है। और वो डिवाइन मसीहा, चारों के चारों मज़ाहब का ये यकीन है कि वो डिवाइन मसीहा होगा, और वो हमें हमारी साल्वेशन करेगा और हमारे निज़ाम को, हमारे दीन को पूरी दुनिया पे नाफिज कर देगा। अब ये तो होगी इसका थीसिस है। इसका एंटी थीसिस भी जो है वो कुछ लोग जो हैं उन्होंने दिया है। पर्टिकुलरली मुसलमानों में एक ग्रोह ऐसा है जो इस वक्त बड़ा इस पे शद्दोमत से काम कर रहा है, और उस स्कूल ऑफ थाट में जो उसकी इब्तदा की थी सर सैयद अहमद खान ने, फिर हमीदुद्दीन फ़राई ने, फिर अमीनुद्दीन इस्लाई ने, और आज का ये झंडा जो है ये उठाया हुआ है जनाब जवेद अहमद गामदी साहब ने। और गामदी साहब ये कहते हैं जी कि ये बिल्कुल एक अफसाना है, ये स्टोरी है, इसके किसी किस्म का कोई मेहदी का कोई वजूद नहीं है, और ना ही किसी मेहदी ने आना है। लेकिन ये बात सरीहन, अगर आप कुरान के भी मुनकर हों और अगर आप हदीस के भी मुनकर हों, तो फिर आप ये बात कर सकते हैं।
غامدی صاحب کا یہ پرابلم ہے کہ وہ مونولاگ کرتے ہیں، ڈائلاگ نہیں کرتے، وہ سوالات نہیں لیتے کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے، وہ ایکسیسیبل نہیں ہیں، بندہ ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتا، تو لہٰذا وہ جو ان کا نظریہ ہے بس وہ پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن چلیں قطع نظر اس سے کسی کی اختلاف سے، اب میں آپ کو یہ جو تھیسس ہے پریزنٹ کیا، اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، تو سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے مسلمانوں کے ساتھ، بلکہ سمجھ لیں کہ یہ ایک ڈگری ایشو کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک میں، کہ اسلام جو ہے یہ پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا۔ اس میں میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں، آپ خود کنسلٹ کریے گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر جو ہے وہ غالباً 27 ہے، اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 ہے۔ تمام آیات کے ایک ہی الفاظ ہیں۔ اس میں میرا آلریڈی اسی ایک پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر میرا ویلاگ موجود ہے، مسلم امہ کا نصیب، تو اس میں یہ ایک ہی طرح کی آیت ہے، صرف ایک آخری لفظ کا ایک جگہ پہ فرق ہے، باقی تمام آیت تینوں جگہ کے اوپر سیم ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ وہ دین اسلام کو پوری دنیا کے دین کے اوپر غالب کر دیں، چاہے یہ مشرکین کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ تو دس از دا فائنل ڈیسٹنی آف اسلام اکارڈنگ ٹو دی قرآن، اینڈ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بات قرآن میں آ گئی وہ بالکل سچ ہو گئی، انشاءاللہ وہ ایسے ہی ہونی ہے، اور یہ ضرور ہونا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ اسلام کی حکومت ہوگی۔ اس کے بعد اب ہم حدیث کی طرف رخ کرتے ہیں، تو احادیث میں بھی ہمیں بڑے اسٹرانگ دو ریفرنسز جو ہیں، جو کم از کم مجھے ملے ہیں، یعنی کہ اس کے ڈفرینٹ طرق ہیں وہ تو کافی سارے ہیں، لیکن ریفرنس بحالے سے دو ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زمین پوری کی پوری زمین لپیٹ کر دکھائی گئی، یعنی لپیٹ کر دکھائی گئی، آج ہم یا سکیڑ کر دکھائی گئی، سوری، انہوں نے کہا مجھے سکیڑ کر پوری زمین دکھائی گئی اور مجھے مشارق اور مغارب دکھائے گئے۔ تو آپ دیکھیں کہ بڑی ایزیلی سمجھ آ جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گلوب رکھا گیا، یا ان کے سامنے میپ آف دا ورلڈ جو ہے، ایٹلس جو ہے وہ رکھا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے دنیا کی زمین کے تمام مشارق اور مغارب مجھے دکھائے گئے، میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جو تمام زمین مجھے دکھائی گئی۔ یعنی میننگ دیر بھائی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ پوری دنیا کے اوپر ایک دفعہ حکمرانی کرے گی، اور یہ وقت ابھی نہیں آیا، کیونکہ ہم نے اگرچہ 600-700 سال حکومت کی ہے دنیا کے اوپر، لیکن وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت نہیں تھی۔ نہ تو یہ ایسٹرن پارٹ جو ہمارا ہے وہ مکمل تھا، ہمارے انڈر قبضے میں تھا، چائنا اور رشیا والی سائڈ، اور نہ ہی جو ہے یہ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، آسٹریلیا والی سائڈ اور آدھا یورپ، یہ بھی ہمارے قبضے میں نہیں تھا۔ تو اس لیے یہ وقت جس کا قرآن بھی وعدہ کر رہا ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں 3 جگہ کے اوپر وعدہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی صراحت سے بیان کر رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ ضرور آنا ہے وقت، یہ اسلام کی جو ہے نا یہ فائنل ڈیسٹنی ہے۔ قرآن کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ احادیث کی طرف۔ اب یہ مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ جی مہدی نے آنا ہی نہیں، تو اس کے لیے ہمیں پھر سب سے پہلے ہم اہل تشیع، میں لٹریچر کو ٹچ نہیں کر رہا اس میں، اہل تشیع لٹریچر میں تو اس کی بڑی ہی ڈیٹیلڈ چیزیں موجود ہیں، لیکن میں اہل سنہ کا جو لٹریچر ہے، جن کو ہم سائے ستہ کہتے ہیں، میں صرف اس تک محدود رہتا ہوں، اور اس میں بھی میں نے ضعیف روایت آپ کو کوئی پریزنٹ نہیں کروں گا، تمام کی تمام جو صحیح روایت ہوں گی، جن کے اوپر تمام ہمارے محدثین جو ہیں، تمام ہمارے مکتبہ فکر کے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سنی مکتبہ فکر کے تمام جو ہیں وہ متفق ہیں، اہل تشیع تو اس پہ متفق ہیں ہی۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ ایک ایسا کنسیپٹ ہے جس کے اوپر اجماع امت ہے، یعنی تھوڑا سا اختلاف اس حوالے سے، اس کے ظہور کے حوالے سے، کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہمارا مہدی جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں، 12ویں امام تھے، وہ پہلے غیابت صغریٰ میں تھے، پھر وہ غیابت کبریٰ میں چلے گئے ہیں، کسی غار میں یا کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا ہوا ہے، اور کسی مناسب وقت کے اوپر وہ ان کا ظہور ہو جائے گا، اور وہ پھر وہ دنیا کے اوپر اپنی حکومت قائم کریں گے۔ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ سنی کنسیپٹ یہ ہے کہ مہدی نے آنا ضرور ہے، اسی نام کے ساتھ مہدی نے آنا ضرور ہے، لیکن مہدی پیدا ہوں گے، پھر وہ 40 سال کی عمر میں آئیں گے، وہ ایک آگے ڈیٹیل ہے، وہ میں آپ کے ساتھ آگے شیئر کروں گا۔ لیکن ہمارا جو اختلاف ہے وہ صرف اس وقت شیعہ اور سنی کے درمیان جو اختلاف ہے
وہ صرف اس حوالے سے ہے، ان کے ظہور کے حوالے سے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے حوالے سے بالکل نہیں ہے۔ تو یہ میری نظر میں بھی بالکل ایسی کسی قسم کی کوئی بڑے اختلاف والی بات نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم تھوڑا سا براڈ مائنڈڈ ہو کے ٹالرنس کے ساتھ اس نظریے کی طرف بات کریں تو ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ 1200 سال سے کسی غار میں موجود ہوں۔ اگر اللہ 300 سال اصحاب کہف کو رکھ سکتا ہے، اگر اللہ 100 سال کے بعد عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی دے سکتا ہے، اگر اللہ 2000 سال سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی جگہ پہ زندہ رکھ سکتا ہے تو اللہ مہدی کو بھی رکھ سکتا ہے۔ تو یہ بالکل کہ اس سے انکار کرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو سکتا ہے ایسے نہ ہو، وہ انہوں نے پیدا ہی ہونا ہو، لہذا یہ کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، اس کے اوپر اجماع امت ہے اور ہمیں اختلاف کرنا بھی نہیں چاہیے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ جلد از جلد اللہ تعالیٰ ہمیں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت عطا فرمائیں تاکہ ہم جس ذلت کی گہرائیوں میں گرے ہوئے ہیں اس سے باہر آ سکیں۔ اچھا، اب اس لٹریچر کی طرف آتے ہیں ہم کہ یہ تو کنسیپٹ ہو گیا کہ ہے جی امام مہدی نے آنا ہے، کیسے آنا ہے اس پہ میں آپ کے سامنے بالکل ورڈ ٹو ورڈ احادیث پریزنٹ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی کرونالوجی بنائیں گے۔ ایک بات جو بڑی دیر تک میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، ڈاٹ کنیکٹ نہیں ہو رہے تھے کہ واقعی مہدی نے اور عیسیٰ علیہ السلام کس دور میں آنا ہے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہی دور میں آنا ہے، اس کی کوئی تصدیق کی تھی۔ تو وہ پھر الحمدللہ احادیث اس کے اوپر صحیح احادیث مل گئی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اس امت کی ٹائم لائن بتاتا ہوں، کیونکہ ٹائم لائن پیدا جو ہے نا علم اس کا وہ بہت ضروری ہے اس ٹاپک پہ آگے بڑھنے سے پہلے۔ جب تک ہم ٹائم لائن کے کانسیپٹ کو کلیئر نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے۔ تو ٹائم لائن کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 5 ادوار میں تقسیم کیا ہے، اور بڑی مضبوط احادیث ہیں اس کے اوپر۔ سب سے مضبوط حدیث جو ہے وہ سیدنا نعمان بن بشیر کی ہے، وہ روایت کرتے ہیں سیدنا حذیفہ بن یمان سے، یعنی وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے والد کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، حذیفہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو حذیفہ نے پھر وہ بات سنائی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ 3 صحابی جو ہیں، نعمان بن بشیر، بشیر بن سعد اور سیدنا حذیفہ بن یمان، یہ 3 اس کے راوی بن جاتے ہیں ایک ہی حدیث کے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی مضبوط حدیث ہے، اور وہ اس کا میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں، اور پھر میں اس کا متن بھی جو ہے نا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نعمان بن بشیر والی جو حدیث ہے وہ مسند احمد میں بھی ہے اور سلسلۃ الصحیحہ میں بھی ہے، اور یہ تقریباً میرا خیال ہے 7175 174 پہ اور 7154 55 کے اوپر سلسلۃ الصحیحہ میں موجود ہے۔ اس میں سیدنا نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر جب اللہ چاہے گا تو نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد تم میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے وہ تم میں رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، اور پھر جب اللہ اسے چاہے گا تو اٹھا لے گا۔ پھر اس کے بعد تم پر ملکن آزن، کاٹ کھانے والی ملوکیت جو ہے وہ تم پر غالب آ جائے گی، وہ تمہاری حکمران بن جائے گی، اور جب تک وہ رہے گی، وہ اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ اور پھر اس کے بعد ملکن جبرین، یعنی غلام جابر ظالم قسم کے بادشاہ کی غلامی کا دور جو ہے وہ تمہارا سٹارٹ ہوگا، اور پھر جب اللہ چاہے گا جب تک وہ رہے گا پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا، اور پھر اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ آ جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بیان کرنے کے بعد خاموش ہو گئے۔ میننگ دیر بائی کہ 5 ادوار جو ہمارے بنتے ہیں کہ نبوت، خلافت علی منہاج النبوت، ملکن آزن اور ملکن جبرین، اور پھر خلافت علی منہاج النبوت۔ اب ان کی بریکٹس دیکھتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں تشریح فرمائی کہ یہ دور کہاں کہاں سے شروع ہوں گے۔ تو پہلے 2 ادوار کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگریکل بریکٹ لگا کے بالکل قوم میں فل سٹاپ لگا کے تصدیق مور لگا کے گئے ہیں کہ یہ دور کہاں ہے۔ کس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو وہ جو نبوت والا دور تھا وہ ختم ہو گیا، اللہ نے نبوت ظاہری طور پر ہماری زمین سے اٹھا لی۔ اس کے بعد خلافت علی منہاج النبوت کا دور شروع ہوا، تو اس کے اوپر بڑی ہی ماشاءاللہ
اسٹرانگ احادیث ہے. سیدنا سفینہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، یعنی آزاد کردہ غلام ہے. اصل میں وہ میری ماں جو ہیں والدہ محترمہ ام المومنین ام سلمہ، ان کے غلام تھے. ام المومنین نے ان کو آزاد کیا، لیکن وہاں سے جو اس کو آزادی ملتی ہے وہ پھر غلامی اختیار کر لیتا ہے. انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے آزاد کر دیا ہے، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں. یہ ایسا خوبصورت گھر ہے، ایسا پیارا دار ہے کہ یہاں سے کوئی بھی جانے، کسی کا بھی جانے کو دل نہیں کرتا. تو پھر سیدنا سفینہ نے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خدمت کے لیے وقف کر دیا. اور ان کا نام کچھ اور تھا، غالباً کیس نام تھا، کچھ روایت میں آتا ہے. تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ بوجھ اٹھایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے سفینہ بلایا. اس کے بعد انہیں سفینہ ہی کہا کرتے تھے. تو انہوں نے ساری زندگی اپنا نام سفینہ رکھا. اگر کسی نے پوچھا بھی کہ تمہارا نام کیا، تو انہوں نے کہا سفینہ ہی. مجھے جس نام سے میرے رسول نے پکارا ہے وہی میرا نام ہے. تو سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سننے ابی داؤد میں 46 ہے، اسی طرح مسند احمد میں بھی ہے، اس طرح ترمذی میں بھی ہے. وہ بڑی خوبصورت روایت ہے. اس میں سیدنا سفینہ ان کا جو ایک تابعی ہے وہ پوچھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے بارے میں کیا فرمایا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ میری امت میں 30 سال رہے گی. پھر انہوں نے کہا کہ سن اور گن، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، علی کے 6 سال، تو یہ ہوئے 30 سال. تو اس کے بعد ان سوال کرنے والوں نے کچھ بنو امیہ کے بارے میں بات کی، اور سیدنا سفینہ نے بڑے سخت الفاظ بولے. میں وہ بنو امیہ کے بارے میں یہاں نہیں بولنا چاہتا، لیکن یہ باقاعدہ کیٹیگوریکل جو 30 سال کا عرصہ جو ہے وہ سیدہ سفینہ نے بتایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا. اور اس میں معجزہ دیکھیں کہ ہمیں تاریخ غلط پڑھائی گئی ہے. یہ ہمیں ہر وقت کہا جاتا ہے 4 خلفائے راشدین ہیں. 4 خلفائے راشدین نہیں ہے، خلفائے راشدین 5 ہیں. سیدنا امام حسن علیہ السلام خلیفہ راشد ہیں، اور وہ 30 سال کی مدت پوری ہی اس طرح ہوتی ہے. سیدنا سفینہ نے بھی علی کے 6 سال جو ہیں اس لیے انہوں نے اس میں شامل کر دیے کہ وہ سیدنا علی اور سیدنا حسن کی خلافت کو ایک ہی سمجھتے تھے. لیکن یہ بڑے معجزے والی بات ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق تھے چونکہ، اس لیے ان کی بات کہی ہوئی بات 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. اور یقین مانیں یہ 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوئی. سیدنا سفینہ نے جس طرح 30 سال گنائے، بالکل اسی طرح ربیع الاول 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا وصال مبارک، اور ربیع الاول 41 ہجری میں امام حسن کی صلح ہوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یعنی ایگزیکٹ 30 سال پورے ہوئے. 1 مہینے کا بھی فرق میرے اللہ کے فضل و کرم سے اب میرے اللہ نے اس پہ نہیں ہونے دیا. 1 مہینے کا فرق بھی جو ہے وہ میرے اللہ نے اس پہ نہیں پڑنے دیا. اور یہ پورے کے پورے 30 سال جو ہے یہ خلافت علی منہاج النبوہ رہی. خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد پھر ملوکیت بنو امیہ اور ملوکیت بنو عباسیہ آ گئی. اس پہ اگرچہ مسلمانوں کا بہت عروج رہا، لیکن اسلام جو ہے وہ کوئی اچھی پوزیشن میں نہیں رہا. اس کے بعد یہ دور آ گیا ملکن آزن والا. پھر اگلے جا کلونائزیشن ہوئی. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملکن جبریہ غلامی والی بادشاہت کہا تھا. تو پھر پوری اسلامک ورلڈ کے اوپر ہم غلام بن گئے. کہیں شہنشاہ برطانیہ ہمارا حکمران بن گیا، کہیں فرانس کا بادشاہ آ گیا، کہیں ہالینڈ کی مملکہ آ گئی، کہیں اسپین والے آ گئے. تو انہوں نے آ کے سارے اسلام پر قبضہ کر لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک حدیث بھی بیان فرمائی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے اوپر دنیا کی جو قومیں ہیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے جو بھوکے ہیں وہ بھوکے لوگ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی اقوام تم پر اسی طرح ٹوٹ پڑیں گی. تو بالکل وہی ہوا. جب وہ آیا صلیبی جنگوں کے بعد کالونائزیشن کا دور آیا تو بالکل ٹوٹ پڑے یہ بھوکے کتوں کی طرح ہمارے اوپر، اور انہوں نے ہمارے حصے بکھرے کر دیے. اور پھر ہم ایک کالونائزیشن کے دور میں چلے گئے. یہ ملکن جبرین کا دور تھا. اب وہ ملکن جبرین کا دور جو ہے وہ پھر ریورس ہونا شروع ہوا 1924 کے بعد جا کے کہیں. تو آہستہ آہستہ مسلم سٹیٹس جو ہیں وہ بننی شروع ہوئیں.
اور الحمدللہ آج پوری مسلم ورلڈ جو ہے واپس ملگن جبریہ سے نکل رہی ہے، اگرچہ ان کی نشانیاں حکمرانوں کی صورت میں ابھی باقی ہیں، لیکن یہ ہمارا سفر جو ہے یہ خلافت علی منہاج النبوت کی طرف جا رہا ہے، اور یہ خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی پیشین گوئی فرمائی تھی، یہ ان کی امت میں آخری جو ہے نا جی دور، یہ وہ وہاں آئے گا۔ تو اس جو دور ہوگا خلافت علی منہاج النبوہ کا، میں آگے آپ کو احادیث پریزنٹ کرتا ہوں کہ وہ پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم جائیں گے تو کافی لمبا ہو چکا ہے، تو میری گزارش ہے آپ سے کہ آج اتنا ہی کافی ہے۔ دوسری میری گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں تاکہ دوستوں تک یہ بات پہنچے۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور صراط مستقیم عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔